सही बात जी है। मौलवी साहब, अजहर साहब, तुसी कैसे हो? आप कैसे हैं? और अच्छे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा बहुत एहसान है। जबरदस्त थैंक यू सर। मुनाजा हुआ आपका अभी जवाद साहब से। जी सर। बहुत अच्छा मुनाजा भी हुआ है आपका जवाद साहब से। जवाद साहब से? आवाज आ रही है? किस साहब से? यार आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है जनाब। किस साहब से आवाज मेरी मुनाजरा हुआ है? किस मुनाजरे की बात कर रहे हैं? वो गुलाम जो मुस्तफा? बुजुर्ग थोड़ा थे। गुलाम नहीं मुस्तफा नूरी? नहीं, गुलाम मुस्तफा नूरी, वो तो बहुत अच्छा हुआ था, अच्छा मगर हुआ। उसमें आप दलील नहीं दे पाए। बढ़िया हुआ, आपका ये अंदाज अच्छा है, जो आप हम्म, थोड़ा सा मतलब कि चिल्ली चिल्ला ये नहीं करते हैं। हम्म। ये बढ़िया है। जी सर। चलें। और ये तो मतलब है कि नमाज जुमा का हुक्म जो है आलम सुल्तान को ही देना है। बिल्कुल। तो आपका सुल्तान तो और मोदी अब है। क्योंकि अब आलम, आपका हमारा सुल्तान तो सुल्तान मोदी तो हमारे यहाँ तो चलता नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है काजी शहर का फतवा चलता है। ठीक है ना, सुल्तान तो वो मोदी है तो ना। है तो मगर अब क्या है कि हमारे पाकिस्तान यहाँ में जो भी सुल्तान जो है मदनी है। वो आसिफ क्या नाम है, जरदारी साहब है। वो भी नमाज जुमा नहीं पढ़ाते। मोदी भी नहीं पढ़ाते। हाँ, नहीं तो इसमें क्या है कि अब आलम सुल्तान तो है नहीं मुसलमान। तो मुसलमान की जगह पर हम लोग क्या काजी शहर चलते हैं। काजी फिर कुजात, हम्म। ग्रुप इंडिया के जो मालिक काजी होते हैं। वो, वो पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस वो भी नहीं पढ़ाता ना। वो भी आपने बनाया जो किताब में, अबू हनीफा की किताब में लिखा है ना, अहमद बिन हम्बल, शाफी वगैरह, वो कहते हैं कि खलीफा खलीफा, वो नहीं कहता काजी का काम है। खिलाफत तो अब है ही नहीं ना। खिलाफत है ही नहीं तो नमाज जुमा आपका खिलाफ बातिल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि शर्त ही वही है। खिलाफ नहीं है तो आलम सुल्तान को पढ़ाना है, आलम सुल्तान भी नहीं है। तो अब हम्म। काजी का काम बचा। और काजी मुतय्यन करता है ये फला मस्जिद में आप पढ़ाइए, फला में आप पढ़ाइए, फला में आप पढ़ाइए। अच्छा अच्छा, काजी मुतय्यन करता है आपके यहाँ? ओके। हाँ, काजी का काजी अच्छा को ही अच्छा ये हुक्म है, मतलब अच्छा वो अच्छा। तय करेगा। वैसे तो हम्म। अगर से एक जुमा हो तो काजी का ही काम है कि उसको वो पढ़ाए। हम्म। अब इतनी मस्जिदें हैं, हर जगह तो काजी का मुमकिन नहीं है। तो फिर कौन कौन? तो काजी मुतय्यन करता है कि आप पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे। सही सही। आपका ठीक है काजी खलीफा, मौके, काजी जो है मगर खिलाफत, खिलाफत के उसने जिम्मेदारियां संभाली। हद वद भी जारी करता है काजी या नहीं? किसी का काजी है? काजी हद तो काजी जारी पूरे नहीं कर शहर का सकता। काजी होता है। पूरा एक तो पूरा इंडिया का काजी होता है। फिर अच्छा अलग अलग इंडिया में पूरे अलग अलग शहर का काजी होता है। कोई बॉम्बे का है, कोई बनारस का है, कोई अच्छा दिल्ली अच्छा। का है। एक एक सही शहर के एक एक काजी बना दिया जाता है। सही। और वो और पूरे इंडिया का एक काजी होता है, जो काजी फिर गुजरात फिर हिंद कहते हैं, जो हमारे काजी शरिया अजहरी मियाँ हैं, आला हजरत के सही। जो खानदान से। अब उनकी जगह पर हजरत रजा खान है, वो काजी शहर की गुजरात हैं। और हमारा कुछ सवाल था बागे पदक पे आपसे। ये सर बिस्मिल्लाह। हम चाह रहे जी थे कि हेलो। आपसे हर हफ्ते कोई टॉपिक पे एक बात मिनट, किया एक जाए। मेरे पास एक कॉलर है भाई, एक कॉलर आपसे बात करते हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। पूछे भाई, यूके वाले कौन है कॉलर? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है भाई? अब आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ जी, नाम अहमद है। हाँ, अल्लामा रऊफ साहब से सवाल करें कोई मुश्किल, इनको फंसा देना है आज आपने। नहीं यार, अल्लाह हम यारी। तो आपने ये यारी क्यों की? अच्छा नहीं, मजाक। अच्छा ये नहीं पूछना पूछना था। इनसे। हाँ नहीं नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। ये क्या पूछना पूछना था है कि भाई? वो, हाँ जी, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जो कहते हैं ना सुन्नी कुतुब से के वो शिया हजरात जो है भी राजी हो गए थे। आपकी किताबों में ये क्या बात है? जरा वो अपनी किताबों की रोशनी में जरा रोशनी डालिए। समझ नहीं आया भाई, आपका सवाल क्या है भाई? क्यों तंग कर रहा है मलंगों को? क्या ये यार मलंगों को न फिर चेड़ मलंगानू, बस के पीछे लिखा था ना, वो आप भूल गए उमर हैं इब्न क्या? अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कहते उमर कि इब्न अब्दुल हजरत अजीज के जमाने में क्या हुआ था? कहते हैं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में अदल व इंसाफ का मकाम और ये वलवला ऐसा था
کہ ظاہری کی طور وجہ پر سے ظاہری طور پر وہ خود ایک غاصب خلیفہ تھا، وہ دوسروں پہ حد جاری کرتا تھا، ٹھیک ہے کیا نا؟ بات، ہم۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خلافت راشدیہ کا کہا گیا، چھٹی ٹھیک ہو گیا، خلافت۔ ٹھیک ہو گیا، بس وہ تاریخی لحاظ سے پوچھنا تھا بس۔ ہمارا عقیدہ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ یہی ہے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا زمین والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان والے اس پہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں وہ ایسا ظالم تھا، ہے کہ ظاہر میں ہمارا وہ با تقویٰ تھا۔ جی ہاں، نہیں، اوکے، وہ رؤوف تو صاحب آپ کیا باغ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ تو ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، ہم، وہاں پہ ہم نے مجھ سے مناظرہ دیکھا، تو اس میں ہمیں یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ مال فیض تھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں، جی وہ تو مال فیض تھا، اور مگر مال فیض اور مال غنیمت میں اس کا فرق بھی آپ بتا چکے ہیں اپنے مناظرے میں۔ فے اور غنیمت میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے علماء کے اصطلاحات میں۔ قرآن مجید میں دونوں فے ہیں، چاہے لڑائی سے دست آپ کو آ جائے وہ اس کو بھی قرآن فے بولتا ہے، چاہے وہ مصالحہ میں آ جائے بغیر لڑائی کو وہ بھی فے ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں دونوں فے ہیں۔ بعد میں علماء نے کیا اصطلاحات بنائے ہیں، یہ متاخر ہے، یہ متاخر ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے فے دونوں کے لیے، جو جنگ میں ہاتھ آ جائے وہ بھی فے ہے، اور جو صلح میں آ جائے وہ بھی فے ہے۔ جی اب سوال کیا آپ کا؟ جنگ کرے بنا گھوڑے دوڑائے۔ ہم، ہاں، تو یہ مال فیض جو ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، جس میں گھوڑے تو دوڑائے نہیں گئے، ہاں جنگ تو کیا نہیں گیا، ہاں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مال فیض میں جو راست دینے گئی، آپ کا اعتراض ہے کہ ان کو ہبا کیا گیا تھا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ تو مان اللہ لینا کا کہ تھا، اللہ کے یہ بیت المال کا مال نہیں تھا نا، فے جو تھا یہ بیت المال، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیت المال کا تھا۔ بیت المال کا نہیں تو تھا، بیت المال کے بعد حضرت وسلم کے بیت بعد المال کا وصال کے کبھی بعد تھا ہی بھی یہ نہیں بیت نا، المال فدق بیت ہے، المال کا حصہ نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال تھا۔ ذاتی تھا، مگر اس میں اللہ کا، یتیموں کا، یتیموں کا، قربا کا نہیں اور مسافروں کا بھی تو حق ہے، نہیں، اس آیت وہ میں تو رسول ہے ہی صلی وہ فے وہ فے جو جنگ سے ہاتھ میں آ جائے، جو فے بغیر جنگ کے ہاتھ میں نہیں، آتا ہے وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ یہی سمجھا رہے تھے آپ کو کہ وہ جو فے ہے، وہ جو مال غنیمت والا، اس میں خمس ہے، خمس یعنی خمس کا مطلب وہ پانچواں حصہ جو آپ بتا بھی چکے ہیں فے اپنے ہے، مناظر میں۔ دیکھیں اس دونوں میں فرق ہے، ایک فے ہے، میں تو فرق نہیں کرتا کہ فے ہے یا غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں دونوں فے ہے، ایک فے ہے جو جنگ سے ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں خمس ہے، خمس میں سے ایک پانچواں اللہ، رسول، یتیم، ذوالقربہ اور مساکین کا حق ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جو جنگ والا ہے، جو جنگ میں مال غنیمت ملتا مسلمانوں کو ملتا ہے، کفار بھاگ گئے، کفار مر گئے بھائی، قتل ہو گئے، ان کا جو مال ملتا ہے۔ ایک ہے جو مصالحے میں ملتا ہے، مصالحے میں 5 قسمت نہیں ہوتے بھائی، جو مصالحے میں سب کے سب 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال ہے، کسی میں اس کا حق نہیں ہے۔ یہ جو فلک کا باغ تھا، تو اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر، قربا پر، اپنے اور رشتے داروں پہ اور مسافروں پر اور جنگ کے لیے بھی سامان اور ساز و سامان کے لیے خرچ کرتے تھے پیسہ۔ نہیں، یہ بالکل آپ کی غلطی ہے۔ فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بی بی سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا، ان کا حق تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے مرضی سے، دیکھیں بیٹی کا حق ہے نا، بی بی نے اس کی درآمد جو تھی، اس کے بی بی سلام اللہ علیہ کے وہاں پر وکلا تھے، خود تو وہ کام نہیں کرتی تھی وہاں پر، وہ ان کے وکلا تھے جو فدق کے جو حاصلات تھے وہ مدینہ بیچتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اس کو اپنے والد کے سپرد کیا تھا کہ جو بھی پیسے آتے ہیں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں خرچ کریں، بیٹی کا حق ہے، بیٹی کا مال ہے، باغ بیٹی کا ہے، اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اب اس کی جو پیداوار آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا اس طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان کو قبضہ نہیں دیا اس پہ، نہیں غلط نہیں دیا۔ ہے، بالکل غلط ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ فدق میں ہمارے ہبہ ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ قبض ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات اقدس میں ہبہ کیا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ اپنا حصہ کیوں لینے گئے؟
जब हिबा اور उनके اس لیے नाम है तो کہتے ہیں نا हिस्सा लेकिन پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میرا عطا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہد لے کے آؤ. انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ام ایمن کو شاہد کے طور پہ لے کے آئے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دیا تھا عبد. اس نے کہا کہ ہم ام ایمن کو نہیں مانیں گے، اور علی علیہ السلام تیرا شوہر ہے، اس کی شہادت نہیں چلتی جی. انہوں نے شہادت لینے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پہلی بات یہ ابو بکر پہ کہ انہوں نے شاہد مانگنا جو ہے یہ غلط ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نبی کی بیٹی ہیں. جب جابر بن عبداللہ انصاری، خود بخاری میں حدیث ہے، وہ ابو بکر کے پاس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ جب بحرین کا مال آ جائے تو مجھے تجھے اطلاع دے دوں گا، مال عطا کروں گا. جابر سے اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی شاہد نہیں مانگا، کہا کہ بحرین کا جب مال آ گیا اس کو دے دیا، ٹھیک ہے نا. صحابی جھوٹ نہیں بولتا. وہ جابر ایک صحابی ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جب کہا تو کہا کہ شاہد لے کے آؤ. یہ غلط ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب شاہد لے کے آئے امیر المؤمنین علیہ السلام ام ایمن، یہ کہ دو ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دینے سے انکار کیا تو پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ چلے یہ تو یہ نبی صلی اللہ، اگر مجھے عطا نہیں کیا تو ان کا ذاتی مال تو ہوتا نا. تو پھر یہ تو میں وارث بیٹی ہوں، میں واحد بیٹی ہوں، اور بیٹیاں تو وفات ہو چکی ہیں، تو یہ تو میرا حق بنتا ہے نا. عورتوں کو، بیویوں کو 1/8 ملتا ہے، 1/8 جو ہے وہ اس میں تقسیم ہوں گی نا، وہ تو ان کا حق کم بنتا ہے نا، وہ تو کچھ نہیں ہوتا، باقی تو سب میرا حق ہے. پھر وہ بھی دینے سے انکار کر دیا. ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آدھا کچھ باقی پتہ بھی بن جائے حصہ. دیکھیں ہمارے ہاں مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹی کے ہوتے ہوئے چچا کو نہیں ملتا. بیٹی اگر زندہ ہے، اولاد اگر زندہ ہے نا، اولاد اگر ہے کسی میت کا، صرف کس کو ملے گا؟ اس کی بیوی کو ملے گا، اس کے والدین کو ملے گا، چچا کو نہیں ملے گا جب تک اولاد زندہ. اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی باری آتی ہے. ہاں شیعہ کی کتابوں میں تو یہی ہے، شیعہ جو کتابوں ہمارے میں یہی یہاں ہے، شیعہ کتابوں میں یہی ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے چچا کو نہیں مل سکتا نا. نہیں تو بیٹی کے ہوتے ہوئے مل سکتا ہے، خالی صرف بیٹی ہو، نہیں مل کوئی سکتا. بیٹا نہ ہمارے ہو. ہاں نہیں مل سکتا. قرآن میں تو یہی ہے کہ بیٹی کو ملے گا نا، قرآن میں یہ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے چچا کو مل سکتا ہے. خیر آپ کی بات مان بھی لیا جائے تو ہیبا اگر سے قبضہ میں نہ آئے تو وہ ہیبا ٹوٹ جاتا ہے. قبضہ ہبہ ہوتا ہی نہیں مگر یہ قبضہ ہو نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، انہوں نے قبول کیا، یہ قبضہ ہے نا، قبضہ ہی یہی ہے. حجاب و قبول اگر سے ہاں قبضہ کیا ہے، قبضہ تو پھر قبضہ اس کیسے میں ہوتا تو ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قبض اس میں کبھی اپنا حادث ہو جائے رہے ہوں یا کچھ بھی ہو. یہ ہمارے یہاں دیکھیے فتاوی رسیدیہ ہے، یہ شہر قاضی ہمارے 50 سال سے تھے، ان کے فتاوے میں بھی لکھا ہے کہ ایجاب یعنی ایجاب و قبول اور قبضے سے ہبا بلکہ درست ہو جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہمارا فتویٰ ہے، آپ کو مانے نہ مانے. نہیں، میں بتاتا ہوں کہ قبضہ ہوا تھا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبض ہوا تھا. دیکھیں قبضہ تو شیعہ کے ابھی ہے کہ قبضہ نہیں ہوا تھا کتابوں میں. کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آیا نازل کیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن مجید سورہ اسراء، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذا القربہ کو حق دے دو. یہ تفسیر قرآن عظیم ہے ابن ابی حاتم رازی کی. اس کے مقدمے میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہ خود بڑے محدث ہیں، سب احادیث اس کے صحیح ہیں. اچھا کیا نام بتائے محدث کا؟ تفسیر ابن ابی حاتم رازی، بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر روائی ہے. اور اس کے بعد آپ کے علماء نے، سیوطی نے اتقان میں اس نے بھی ذکر کیا کہ اس کے سب روایت صحیح ہیں. اچھا یہ کتاب تفسیر در منثور ہے، جز نمبر 5 سنہ 1433 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، ابن ابی حاتم رازی سے وہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی حاتم رازی سے روایت کرتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ. بزار نے، ابو یعلا اور ابن ابی حاتم، جس کے خود سیوطی کے اتقان میں کہتے ہیں کہ اس کے احادیث صحیح ہیں، خود اس نے اپنی تفسیر میں بولا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں. ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما نزلت هذه الآية وآتِ ذو القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه، اقارب کو ان کا حق دے دو. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمة فأعطاها فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، ان کو فدک عطا کیا ہے اللہ کے حکم سے.
فدق عطا کیا. عطا جو اس وقت کیا جاتا ہے نا, یا عطا ابو سعید خدری عربی نہیں جانتا, وہ عرب ہے ہم سے زیادہ. عطا اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک دے دے دوسرا لے لے. جائیداد میں تقابض ہوا ہے نا, آپ ایک دے دے دوسرا لے لے. آپ کہتے ہیں قبضہ نہیں ہوا, کیسے قبضہ نہیں ہوا؟ اسی کو تو ایجاب و قبول بولتے ہیں. ہاں, یہ عطا ہوا ہے تو ہبہ ہوا نا, وہ ہبہ قابل ہے. مگر جب تک کہ قبضہ نہ ہو یا اس میں کبھی وہ آ کے قابض نہ ہوئے. او بھائی, جب انہوں نے, میں نے آپ کو قبض دے, میں نے قبول کر لی, ایجاب و قبول ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پھر ان کے آپ جب قبول کر لی انہوں نے کہ میری ہے, ہمارے روایات میں موجود ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے وکلاء فدق میں کام کرتے تھے. ابو بکر عمر نے جب حکومت سنبھالی تو ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ, پھر انہوں نے نکال دیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ آئیں ابو بکر کے پاس اور کہا کہ میرے وکلاء کو وہاں سے تم نے کیوں نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کہ ان کے وکلاء وہاں پہ کام کرتے تھے, ان کے نمائندے, وہ باغات کو چلانے کے لیے, یہ ان کا بالکل ان کا قبضہ تھا. وہ نبی کے ہاتھ میں تھا, اس میں تو سب کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا تھا؟ اختلاف نہیں ہے. جب تک میں نبی کس چیز بات پہ لوگ کام کرتے کیا یہی کہ فدق میں مطلب جب تک تھا نبی کی زندگی میں وہ نبی کے ہی ہاتھ میں تھا. کو حدیث دکھاؤ نا, وہ حدیث کہاں ہے؟ ایسے ہی حدیث دیکھیں, باپ اور بیٹی جب ان کا گھر ساتھ ہے, روزانہ بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بی بی یہ تو الگ ہے نہیں نا, ایک ہی گھرانہ. ان کے وکلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکلاء ہیں, ان میں لوگ فرق نہیں کر. وہ دیکھیں, اگر کسی کا اندازہ یہ ہو کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, اگر بی بی سلام اللہ کے ہاتھ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں نا, کیونکہ نبی صلی اللہ بی بی سلام اللہ نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ ان کے جتنا پیداوار ہوگا یہ میرے والد صاحب کو دیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ہاں, یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا, تو یہ جھوٹ کہہ رہا ہے ابو سعید خدری. ابو سعید خدری جھوٹ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا بی بی کو. عطا کیا تھا, مگر اگر سے اس میں قابض اگر سے نہیں ہے کوئی چیز تو وہ کس نے بولا کہ آپ کی وجہ سے کس نے بولا کہ قبض نہیں ہوا؟ قبضہ نہیں ہوا ہے. قبضہ نہیں ہوا کہاں لکھا ہے بھائی؟ قبضہ نہیں ہوا, قبضہ نہیں ہوا کہاں لکھا ہے؟ اس میں نہیں. ابو سعید خدری دیکھو, یہ نہیں کسی کتاب میں نہیں کہ قبضہ نہیں ہوا تھا. اب کیوں جھوٹ کر رہے ہیں؟ یہ مختصر و زوائد مسند البزار, ٹھیک ہے نا, ابن حجر عسقلانی کی ہے, مجلد ثانی. ابن حجر جو فتح الباری کے مصنف ہے, یہاں پہ نقل کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ فاعطاها فدق, آتاہ فدق ان کو عطا کیا. یہ فدق جو عطا کیا ہے, عطا قبضے کے بغیر عطا, میں نے آپ کو دے دیا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. فلانے نے فلانی کو کتاب دے دیا, اپنا گھر دے دیا, اس کا مطلب یہی کہ اس نے لے لیا ہے نا. اگر عطا کیا تو لینا بھی ثابت ہے, ہاں لینا بھی ثابت ہے. وَإِلَّا ابو سعید خدری جو ہے وہ ہم اس کو عربی نہیں آتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا نہیں آتا. یہ اعتراض مان بھی لیا جائے, آپ کا یہ اعتراض مان بھی لیا جائے تو انبیاء کے وارث کیا تب کیا رہ گیا کہ وہ اپنا حصہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کے تو کوئی وارث نہیں ہوتے. وہ انبیاء کی میراث ہی نہیں ہے, پھر تو میراث ہی نہیں ہے بھائی. مان جب آپ نے لیا کیا عطا ہے, فدق عطا ہے, تو پھر تو وہ میراث ہی نہیں ہے نا, میراث ہی نہیں ہے. میراث تو وہ ہے کہ جو باپ کا مال ہو اور وہ مر جائے, وہ باپ کی ملکیت تو مرتے وقت, جب اپنے باپ نے اپنی زندگی میں دے دیا تو پھر وہ میراث نہیں ہے نا. سمجھ میں آئی نا رؤوف صاحب؟ یہ کتاب شواہد التنزیل, شاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, ومن سورت بنی اسرائیل وآت ذی القربى حقہ. یہاں پہ مختلف طرق سے, بہت سارے طرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق عطا کیا تھا. یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے جو حدیث میں نے دکھا دیا وہ ابو سعید خدری کی تھی. یہ روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب سے, عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی علیہ السلام, دوسرے طریق سے, اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے. لما نزل وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہم السلام فاعطاها فدقا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ابن عباس سے بھی مروی ہے, ابن ابو سعید خدری سے کئی طرق سے, امام علی علیہ السلام سے, اور
امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی بھی حدیث میں نے دکھا دی، وہ امام حسین علیہ السلام ہی رسول امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ابن عباس کی حدیث دیکھیں، یہ ابن عباس کی حدیث ہے تفسیر در معثور میں، در منثور میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 274، دیکھیں ابن مردوی نے ابن عباس سے روایت کی، لما نزلت وآت ذی القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدک، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ فدق جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دل فصل مان بھی لیا گیا ہبا ہے تو مگر قبضہ نہیں ہوا تو ہبا ٹوٹ گیا نا، تو ثابت کرو نا، تو عطا بات پھر باطل ہے، ثابت نہیں، عطا باطل ہے، عطا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قبضہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتاب اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے نا میں نے اللہ یاری کو دیکھا، اس نے شیخ صاحب کو 100 روپیہ دے دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ یاری نے رؤوف صاحب کو 100 روپے دے دیے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے میں نے ہوا میں پھینک دیا، آپ نے لیا نہیں، میں نے ہوا میں پھینک دیا، آپ نے لیا نہیں، کہہ دیا تو ہبا کا مطلب گفٹ ہے، جب تک وہ اس پہ قبضہ نہ ہو وہ اس کا باطل ہے۔ شیخ صاحب یہاں پہ ہبا کا لفظ نہیں تھا، یہاں پہ عطا کا لفظ تھا، اقطاع کا لفظ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا، یا اردو کے الفاظ آتا یا عربی آتا اللہ یاریو الشیخ $100، اللہ یاری نے شیخ صاحب کو 100 یا قلم دے دی، 100 روپے دے دیے، ہے نا، ٹوپی دے دے، کپڑے دے دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کوئی پاگل کہتا آپ نے نہیں لیا۔ آپ کی یہ بات مان بھی لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے، تو پھر تو وہ وارث کا تو ترکئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ علم رہتا ہے، مال و دینار اور یہ نہیں رہتا، اس حدیث کا کیا مطلب لگا؟ تو ترکہ بنتا ہی نہیں نا، بخاری شریف اس حدیث کو جب مان لیا تو فدق میراث ہے ہی نہیں ہے، اس حدیث کو اگر مان لیا تو فدق میراث ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب۔ وہی بات ہے نا، تو فدق کا مسئلہ مطلب میراث نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چوری ہے نا، فدق چوری ہے، فدق چوری ہے۔ جو دیکھیں اگر کوئی والد اپنے حیات میں کسی اپنی بیٹی کو ایک مکان لے کے دیتا ہے، یہ میراث تو نہیں ہے نا، اس کے بعد اس پہ اعتراض تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ میراث ہے، تقسیم کرو۔ وہ دے دیا، الگ سے دے کے اس کو قبضہ میں دے دیا، ہاں ختم ہے، بات ختم ہے، میراث ہی نہیں بنتا نا۔ سلام اللہ علیہ کو بھی ایسے ہی ایک کمرہ بنوا کر دے دیا اپنی زندگی میں، جیسے اپنی ازواج مطہرات کو دیا تھا، ایک ایک کمرہ سب کو۔ ازواج کو کیوں مطہر کہتے ہو؟ ازواج مطہر نہیں، تطہیر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ازواج مطہر نہیں۔ ہم لوگوں کے مطہر پنج پاک ہے۔ آیت تطہیر میں جو ہے، اس میں نبی کے یہ 5 لوگوں کو جو لیا گیا ہے، حضرت علی کو، حضرت سیدہ پاک کو، امام حسن، امام حسین کو، تو اس میں کیا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی گھر والے تھے، ان کو بھی لیا گیا کہ یہ بھی گھر والے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک دفعہ پڑھتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا آتا تھا نا، اتنی دفعہ ان کے لیے پڑھا، یہ میرے اہل بیت ہے، کملی میں ڈال کے دروازے پہ کڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے پنجتن پاک کے لیے پڑھا، تو ایک دفعہ عائشہ کے لیے بھی پڑھ لیتے نا، ٹھیک ہے۔ تو وراثت پہ آتے ہیں، جی وراثت پہ آتے ہیں، وراثت پہ، میراث پہ آتے ہیں، تو بتائیے، تو یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ جاتے ہیں، یہ صدقہ ہے؟ نہیں، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ وورث سلیمان و داؤد، جو عالم ہوتے ہیں ان کے مال و دولت دینار نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نبی کی وہ اولاد کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے کہ انبیاء کی احادیث کی قدر کرو۔ انبیاء درہم دینار نہیں چھوڑتے، احادیث چھوڑتے ہیں، سنت چھوڑتے ہیں، وہ امت کے لیے ہے۔ حدیث، ہاں، امت، اپنے اولاد کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو وہ حدیث جو ہے حدیث کی فضیلت میں ہے، حدیث کی فضیلت میں ہے کہ انبیاء نے، دیکھ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا ورثہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑا انہوں نے؟ ہمارے لیے بہت پیسے چھوڑے نہیں، امت کے لیے پیسے تو نہیں چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے انہوں نے اپنی سنت چھوڑی ہے، اپنی ہدایت چھوڑی ہے۔ وہ ہدایت ان کے کیا، ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے۔ جتنا علم پایا اس نے نبی کو اتنی زیادہ وراثت پائی، کیا
جس سے جتنا علم حاصل کیا اس سے نبی کی اتنی زیادہ وراثت لی. نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کوئی حدیث نہیں، یہ آپ بنا رہے ہیں. یہ کتاب الفروع الاصول من الکافیہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ الفروع من الکافی میں دکھا دیتا ہوں. الفروع من الکافی جزء 7. یہ دیکھیں باب میراث الولد، اولاد کی میراث. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کون بنتا ہے؟ فقال فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام کا وارث تھی. ورثته متاع البیت والخرثاء وكل ما كان له. نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو گھر کا سارا سامان ورثے میں ملا ہے. والخرثاء، خرثاء بھی جو گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے نا، کوئی کمبل ہے، کچھ ان کا جو بستر تھا جو بھی تھا. وَكُلُّ مَا كَانَ، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی سب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملی ہے، ان کا وارث ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ حدیث کی فضیلت والی حدیث بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے امت کے لیے، وہ اولاد کے لیے تھوڑی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان کو داؤد سے عرص میں ملا. ہاں تو وہ بھی جو سلیمان و داؤد والی جو ہے وہ بھی تو وہاں پر بھی تو علم کی ہی بات ہے. نہیں کوئی نہیں، علم ہی بات ہے. کیا ہے اصول کافی کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ علماء کرام نبی اعظم کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت انبیاء کرام نے کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا ہے. انہوں نے امت کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے میں ابھی حدیث دکھا دیا کہ بیٹی کو سارا مال ان کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں آیا قرآن مجید کو. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. حضرت زکریا فرماتے ہیں اپنی دعا میں، جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن، ابن جریر الطبری جو سب سے اہم کتاب ہے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ سورہ مریم میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرَةً. فرمایا کہ دیکھو پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت زکریا نے دعا کیا تھا. حضرت زکریا نے یہ دعا کیا تھا، ملاحظہ کریں سورہ مریم میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. میں موالی سے ڈرتا ہوں، میرے بعد جو موالی ہیں. موالی سے کیا مراد ہے وہ بھی تفسیر سے آپ کو دکھائیں گے. اور میری بیوی کی اولاد نہیں ہوتی. بیوی جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ عاقر، جس کے اولاد نہیں ہو. تو مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ جو وہ ڈرتے تھے موالی سے، کہ موالی جو ہے یہ ان سے ڈرتے تھے موالی، اس سے کیا مراد ہے میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں. یہ ابن جریر طبری کی جو تفسیر ہے ملاحظہ کریں اس میں یہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ بَنِي عَمِّي، میں ڈر رہا ہوں اپنے چچا کے اولاد سے، وَعَصَبَتِي مِن وَرَائِي، اور میرے جو رشتہ دار ہیں کہ میرے بعد، یقول من بعد ان یرثونی، کہ یہ میرے بعد میرے وارث بنیں گے. اور یحییٰ کو، یہ زکریا علیہ السلام کو ڈرتا ہے کہ ان کو احادیث ملیں گے، سنت ملیں گے چچا کے بیٹوں کو یا مال کا ڈرتا کہ میرے مال جو جائیداد ہے یہ دوسروں کو اغیار کو ملے گا. سنت اگر دوسروں کو ملے تو اچھی بات ہے، سنت علم اگر نبی کا ہدایت دوسروں کو ملے اس سے تو ڈر ہی نہیں ہوتا نا. دیکھو یہ ابن عباس کی تفسیر ہے. ابن عباس اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث نمبر 17688. عن ابن عباس قوله وإني خفت الموالي من ورائي، يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوا فوهب الله له يحيى. اس کو ڈر تھا کہ کلالہ یعنی وہ شخص جو مرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کا میراث جو ہے رشتہ داروں میں بڑھ جاتا ہے نا، اس کی اپنی اولاد ہے نہیں، وارث کوئی نہیں. اس سے اس کو ڈر تھا کہ ان کو میراث ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ دیا تاکہ یحییٰ کو میراث ملے. ٹھیک ہے نا؟ علم تو دوسروں کو ملے، انبیاء کو اس سے تو بخل تو نہیں ہوتا نا. انبیاء کو کوئی مشکل ہے کہ میں مر جاؤں دوسروں کو میری ہدایت میں لے جائے، اس سے تو نہیں. تو اس کو جو ڈر تھا اموال کا تھا. یہ اموال ہیں
تو نبی کے میراث ہوتی ہے بھائی، قرآن مجید کی روح سے یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو ارث ملے مجھے میرا وارث بنے، یہ اموال کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے دلائل اور بھی بہت ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. جی میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منٹ میں حدیث آپ کو دکھاؤں. دیکھیں یہ کتاب ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام، یہ بھی آپ لوگوں کی تفسیر ہے، ہماری نہیں. تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری القیروانی، متوفی سنہ 200. ٹھیک ہے نا، یہ احمد بن حنبل ان لوگوں سے پہلے کے عالم ہیں، یہ سفیان ثوری ان لوگوں کے ہم عصر ہیں. جزء اول چاپ دار کتب العلمیہ. یہاں پہ سورہ مریم کی تفسیر ہو رہی ہے. یہاں پر قتادہ کا قول ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب وانی خفت الموالیہ ویرث مالہ. اس نے کہا کہ مجھے ایسا شخص دے دو جس کو میری مال کی وراثت ملے. سعید نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحم اللہ زکریا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے جناب زکریا علیہ السلام کو، ما کان علیہ من وارث، اس کے پاس کوئی وارث نہیں تھا کہ اس کو ارث میں ملے. ٹھیک ہے نا، یہ مال کی بات ہو رہی ہے. رحم اللہ زکریا. پھر حسن بصری سے روایت کی ما کان علیہ من وارث، اس کے پاس نہیں تھا کہ کوئی اس کو وراثت ملے. ٹھیک ہے نا، یہ جس کو وراثت ملے یہ مال کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر مر جاتا مال سارے رشتہ داروں کو میں تقسیم ہو جاتا. علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے نا، وہ تو اس کا کام ہی دوسروں کو بتانا سکھا دینا. دیکھو یرثنی و یرث من آل یعقوب ملکہم و سلطانہم، آل یعقوب کا وہ وارث بن جائے. ملکہم یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہت دنیائی چیز ہے، یہ علم نہیں ہے. سلطانہم، سلطان آل یعقوب علیہ السلام کی جو اختیارات ہیں، جو ان کا جو پریسٹیج ہے، یہ دنیائی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں دیکھو میں اس کا ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے مقابلے میں یہ 2 آیتیں پڑھی تھی. یہ صفحہ نمبر 315. یہ حدیث ہے کہ جاءت فاطمہ الی ابی بکر تطلب میراثا سلام اللہ علیہ. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئے ابو بکر کے پاس اپنا میراث طلب کرنے کے لیے. وجاء العباس بن عبد المطلب یطلب میراثا، عباس بھی آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے. وجاء معهما علی، اور علی علیہ السلام بھی ساتھ آئے تھے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے کہ میری میراث نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے صدقہ بن جاتا ہے، زکوٰۃ بن جاتا ہے. وما كان النبی یعول فعلی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات جن لوگوں کے خرچے دیتے تھے میں دے دوں گا، خرچے میں دے دوں گا، ان کا میراث کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سب صدقہ ہے. صدقہ کس کے پاس ہوگا؟ لازمی زکوٰۃ خلیفے کے پاس ہوگا، تو اپنے لے لیا. فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ورث سلیمان داؤد. جب اس نے کہا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، علی علیہ السلام نے اس نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. ورث سلیمان، انبیاء کی میراث ہوتی ہے. ورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، اور زکریا علیہ السلام نے بھی قرآن کی آیت ہے کہ زکریا نے کہا ہے کہ مجھے ایسا موارث دے دے کہ مجھ سے اس کو میراث ملے. تو آپ جو کہتے ہیں انبیاء کی میراث، یہ غلط ہے. وقال ابو بکر هو هكذا، ابو بکر نے کہا بات یہی جو میں نے کہہ دی، ختم. وانت واللہ تعلم مثل ما اعلم، اور آپ اللہ تعالیٰ یہ آپ جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں. فقال علی علیہ السلام هذا کتاب اللہ ينطق، امام علی علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، تو واضح ہے کہ امام علی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. ان معاشر میں اللہ نور ما ترکنا، قرآن کے. فسکتوا وانصرفوا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ابو بکر عمر کے پاس، تو امیر المؤمنین صاحب واپس چلے گئے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا، یہ میراث دینے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے.
अगर से अंबिया की मिरास होती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार वगैरह जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को दिया गया, तो किस लिए दिया गया? जो घोड़ा था, खच्चर था, दुलदुल था, ठीक है ना। इमामा था, हाँ उसका भी तो हिस्सा लगना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पूछें, आप लोग जवाब दो ना, ये तो आप लोगों पे है जवाब देना, हमारा तो नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी तलवार दिया गया, हम्म। और भी साहबा को सामान दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए तो दिया सदका गया तो कि होती अली नहीं ना। उनके वारिस नहीं। हाँ सदका, अगर सदका है तो सदका नहीं सदका था, उसमें तो आराम है ना, इमाम अली सदका अलैहिस्सलाम पे नहीं सदका था, तो आराम है ना। नहीं, सदका नहीं था। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा हकदार थे इसके, और भाई अगर तलवार सदका के, है, साफा के। अगर सदका है सदका तो सदका नहीं, इमाम अली ये अलैहिस्सलाम पे तो कह रहे हराम है। कि वो सदका, हम्म, हाँ तो हम्म। सदका नहीं था, तो सदका नहीं था ना, तो मीरास ही था ना फिर। मिरास, मिरास नहीं था ना। वो तो मीरास अगर उनको नहीं है तो सबसे फिर ज्यादा सदका महसूस। है भाई, सदका। सदका इमाम अली अलैहिस्सलाम को हराम खोर थे, नस्जीर बिल्ला, हराम ले ले, सदका तो उन पे सदका नहीं, हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका तो नहीं है ना, सदका तो नहीं है। वो उसके उनके और अखराजात भाई वगैरह अगर जो देते मीरास रहे नहीं मादातुल है, माल, अगर मीरास नहीं है तो सदका है, सही है। सदका नहीं, वो गिफ्ट था। ये कहां से रवायत लेकर आए हैं? अगर मीरास नहीं है तो सदका है ना। हाँ ये गिफ्ट है, गिफ्ट कहां से मिलता है? वो मिरास तो अबू नहीं, बकर नहीं का अली गिफ्ट है रज़ियल्लाहु भाई। ताला को, वो उनके चले जी, वारिस नहीं ना थे। हुजूर को वारिस मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास को भी, हजरत अली चले को जी, भी, सबको, ये के बाद चले मुस्लिमीन को भी रऊफ सबको साहब, दिया करते प्रोग्राम थे। लेट हो गया भाई, प्रोग्राम लेट हो गया रऊफ साहब। आप पान खाते हैं जनाब? तो आपके आगे, हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि बागे पदक पे और वो अच्छा ये बताएं कि हदीस वो आपके किरतास पे भी। कलीम कलीम साहब जो है ना, कलीम साहब, हाँ, वो जी जी। नखरे बड़े कर रहे हैं कि भाई मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, भागने के चक्कर में, आपके ख्याल में वो क्या अरे चक्कर है उनका? हाँ नहीं, वो भागने की तरफ नहीं, वो तो अपना, वो कह रहे हैं कि आप उनको मतलब कि उनको जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो जब जब उसका कोई पैगाम ही नहीं आया तो हम क्या जवाब दे दें भाई? हम तो मुंतजर हैं, क्या वो अपने शराइत पे तो गुफ्तगू करो। तो हम उनके लिए बात करें, आप उनके, उनसे, हजरत से नहीं आपके नहीं, लिए। हमारी जानिब से ज्यादा चैनल खोलने की बाबा जान हमारे चैनल है और मेरा ऑपरेटर चैनल है, ठीक है ना बाबा जान। हाँ वो एक ज्यादा चैनल खोलने की जरूरत नहीं है। बाबा जान ने भी कहा कि उनके जानिब से अजय कोई बाबा, पैगाम नहीं आया, और मेरे ऑपरेटर ने भी कहा कि उनके जानिब से कोई पैगाम नहीं आया। तो हम किस चीज का ये ज्यादती है ना, झूठ कह रहा है ना, कहते हैं कि मुझे इग्नोर किया भाई मुझे बात नजरअंदाज करते हैं किया। हजरत से। और भाई क्या वो कोई, ये कौन कहता है नजरअंदाज किया ना? और भाई वो जो नहीं नहीं, हम बात करते हैं कॉलेज हजरत की से, बात छोकरियां करके होती है ना, आपको बताते हैं। कॉलेज को जी। आपस में दोस्ती होती है, वो शकवे, गर्लफ्रेंड वाले शकवे है ना कि मुझे नजरअंदाज किया, वो उनकी बातें कर रही है है कि नहीं भाई? इसने नखरे बड़े किए हजरत हैं, से, जो भी इसने हजरत नखरा से किया हमने उनको मान लिया भाई, शरायत अपने, वगैरह, फिर भी कहता कि मुझे नजरअंदाज किया। नहीं मतलब मुनाजरा के लिए शराइत तो शर्त है ही है कि किस शराइत में होगा। वो गाली नहीं देंगे, वो गोई नहीं करेंगे, ये तो है। शरायत रखना हमारा काम है या उसका काम है? उसने हमें चैलेंज दिया ना। वो क्यों शरायत रख रहा नहीं है? वो आपने, उसका फरीजा था कि हमसे पूछ लेता है कि भाई आप क्या शरायत है। उसने तो हमसे तो कभी शराइत पूछा तो नहीं। वो भी रखेंगे, आप भी रखेंगे। वो नहीं नहीं, शराइत में तो क्यों? दोनों आदमी जब क्यों वो राजी नहीं होंगे। क्यों क्यों वो रखेगा? जब उसने चैलेंज हमें दावत दिया ना। मैं आपको अगर दावत देता हूं कि मेरे घर आ जाओ, आप कह सकते हैं कि भाई मैं आपके घर आऊंगा कि तुम अगर शराइत तो दोनों आदमी घर तय में करना है। चावल आप पकाओगे तो दोनों, मैं आऊंगा भाई, या कह दो कि मैं चावल नहीं खा सकता भाई, मैं इस सूरत में आऊंगा कि भाई मेरा शुगर है, मैं चावल नहीं खा सकता, चावल नहीं पकाना, या आपका मैं तो शर्त नहीं रख सकता ना कि आप मेरे घर आ रहे हैं तो अब भाई आप जो है ना इस तरह का तोहफा लेके आ जाओ ये तो हो सकता है भाई कि मैं आप पे शर्त लागू कर दूं। ऐसा कि हम हजरत से कांटेक्ट करते हैं, क्या फरमा रहे हैं? सूफी कलीम रिजवी, मजहब से क्या करते हैं? हम कांटेक्ट करके पता करते हैं कि है कि नहीं मुनाजरा आपका 13 तारीख को। उसने बोला है कि मुनाजरा जो है मनसूख है, मैंने यही सुना है। हम तो आएंगे भाई, हम तो 13 तारीख को आएंगे, वो नहीं आया तो हम ऐलान करेंगे कि जीत गए भाई। सही है, लाजिमी बात। मौजू क्या है आपका? मौजू क्या है मौजू है वो मुनाजरा का? मौजू शेखैन है, शेखैन का वो अगर से हजरत मान लीजिए नहीं आए तो वो हदीस किरतास पे हम आपसे बात करेंगे। नहीं, उस दिन उनका काम है भाई, हदीस करतास पे आप जब मुनाजरा करना चाहें हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मुनाजर जब आप करना चाहें बागे हम पदक हाजिर पर हैं। हाँ, लेकिन हमारी उस बात दिन बाकी है, अभी आपसे की मुनाजरा गई। नहीं होगा, ठीक है ना? उस दिन आपसे मुनाजरा नहीं होगा 13 तारीख को नहीं, लेकिन किसी और तारीख को बिल्कुल हमारे सर आंखों पर। हम आपसे हम सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हर हफ्ता कुछ ना कुछ बात हो,
صحیح कोई ना कोई بالکل मौजूद है। ہم یہ سسٹم एक بنانا इल्हाम چاہ رہے ہیں کہ चांदनी ہر साहब ہفتے आए, جو ہے اردو کا چھوڑ دیتے ہیں. میں تو تک گیا ہوں اردو والوں سے. میں تو یہ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو کیوں؟ مہینے میں 2 دفعہ رکھ دو. ہاں میں اسی فکر میں ہوں. ہر ہفتہ جو ہے نا ہمارے بہت ساری مصروفیات ہے, ضروری کام ہے, ہم ان سے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر ہفتہ آپ تھکاوٹ بہت بات ہوتی ہے. کریں گے تو ہم لوگ بھی کتابوں میں لگے رہیں گے, مطالعہ کریں گے, آپ ہاں کے سوال مطالعہ جواب کرنا. میں لگے رہیں گے. آپ بس زیادہ ہمارے سوال جواب میں رہیں گے نا, آپ جو ہے نا, پھر آپ اگر ایمانداری سے کام لیں پھر آپ شیعہ بن جائیں گے بہت جلدی. نہیں الحمدللہ ہم تو اہل سنت وال جماعت ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم تو آپ آپ کو ظاہر میں صحیح کہہ دیں نا, دل کی بات اور ہے نا, ایسا اندر کی جیسے بات آپ جو کو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے نا اللہ کے سوا, وہ دل میں جو آپ شیعہ بن جائے گا نا, وہ تو ہے نا. آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ ایک شیعہ عالمی دے رہا ہے جو ایران سے پڑھ کر آیا ہے. وہ میرے دیکھیں ٹریننگ جس سے منزل لے لیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے پاس جو باتیں ہیں, جو دلائل ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, کیونکہ یہ میرے دلائل نہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کے دلائل. اچھا آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے, وہ وہ آپ کے تشریف آوری کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا نا, کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے اور مزید لوگ شیعہ ہو جائیں گے. آپ الحمدللہ خود ہم نہ اہل بھی ہو سنت جائیں وال نا, جماعت ہے. کہہ دے کہ میں نہیں ہوتا, میں نہیں, ضد میں آ کر اور بھی بہت سارے شیعہ ہو جائیں گے. آپ کو ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ایک بار سوچیے, اہل سنت وال جماعت کی کتاب پڑھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیے, امام شافعی, امام مالک کو پڑھیے, سب کو پڑھے ہی ہیں. ایک بار آپ احمد رضا سب خان کتابیں فاضل بریلوی پڑھنا, کو پڑھیے. سب کتابیں پڑھنا یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ کتابیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہیں. وہ تو ہے. ایک بار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے آپ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کی آپ کئی پڑھیں کتابوں گے کو میں نے دیکھا جو نا, اس کی کئی کتابوں کو میں نے دیکھا, وہ بلا وجہ لوگ آپ ان کے مرید بنے ہوئے ہیں, اس کو اتنا فاضل نہیں تھا وہ آدمی, مجھے تو جو لگا. انہوں نے ان سے اس زمانے میں سب سے الگ سوال ہوا تھا کہ پانی کا رنگ کون سا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کون سا ہے؟ مجھے نہیں معلوم پانی کا رنگ ہوتا ہے بھائی, پانی سے شفاف ہوتا ہے, تو خالص پانی وہ شفاف ہے. ایک فتوا لیا گیا تھا اس زمانے تک کوئی بھی فقیر سے اس فتوے پر سوال جواب نہیں ہوا تھا. اچھا کوئی بھی فقیر اس سے پہلے فتوا اس پہ نہیں دیا تھا. اچھا انہوں نے عقلی دلائل بھی دی اور حدیث کی بھی دلیل دی. اچھا. آپ بتا سکتے ہیں پانی کا نہیں آپ بتائیں بھائی, شرعی لحاظ سے ثابت کرے گا پانی کا رنگ کیا ہے, جی بتائیں. پانی دونوں ہم پانی کا رنگ ثابت کریں گے. پانی کا رنگ کالا ہے. کیسے کالا؟ آپ بتائیے, عقلی دلیل دیجیے. حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم لوگ روزہ 2 کالی چیزوں پر کھولتے ہیں, اور ایک پانی نہیں, ایک کھجور. ہاں وہ کشمش اور کھجور ہے, کشمش اور کھجور ہے وہ حدیث ہمارے پاس ہے. ہاں وہ کشمش اور کھجور ہے, وہ حدیث ہمارے پاس ہے. اور ایک بات اور, بالاسودین, اب تھوڑا سا یہ عقلی بالاسودین. دلیل بھی لے لیجیے. وہ ہاں وہ غلط, وہ حدیث اس نے غلط سمجھا ہی نہیں, وہ وہ پانی ہے کشمش ہے. اس میں, اچھا آپ بولیں. دکھا دیں گے جو ہم میں آپ کہیں وہ ہم دکھا دیں گے. ابھی آپ ڈھونڈیں گے مگر یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ میرے پاس اس کا حدیث موجود ہے. بتائیں. ہاں آپ انشاءاللہ ایسا سوال کریں گے کہ آپ کے آڈینس کو بھی علم میں اضافہ ہوگا. چلیں جی, فتوا دے پانی کالا ہے جی. دیکھیں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, یہ ہمارے پاس حدیث ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. تہذیب الاحکام ہے, شیخ طوسی رحمہ اللہ کی, جلد نمبر 4 ہے. ملاحظہ کریں, سمعت ابا جعفر علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی الاسودین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کالے چیزوں کے ساتھ افطار کرتے تھے. رحمک اللہ وما الاسودان, میں نے پوچھا کہ وہ 2 کالے چیز کیا ہیں؟ التمر والماء والزبیب والماء, کھجور اور پانی اور کشمش اور پانی. 2 جو کالے ہیں نا, وہ پانی کالا نہیں ہے, کھجور اور کشمش کالا ہے. وَيَتَسَحَّرُ بِهِمَا, اور اس کے ساتھ سحری بھی اسی کے ساتھ فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ کھجور کالا نہیں ہے, وہ پانی کالا نہیں, کھجور کالا ہے, کشمش کالا. چلیں عقلی دلیل اب کیا ہے, عقلی دلیل بتا. عقلی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی سفید کپڑا لے لیجیے, ہاں اچھا سفید کرتا لے لیجیے, اس کو پانی میں ڈبوئیے,
تو اس کا رنگ جو سفید کا ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، دب جائے گا. ہاں چلیں جی، یہ پانی کا رنگ کالا ہے جی، یہ دیکھو صحیح، تھکو کالا جی، نہیں ہوگا، اس کا رنگ یہ دب دیکھیں، جائے گا. یہ ان کے امام کی عقلی دلیل ہے. اور بھائی یہ بتاؤ جی، یہ پانی شفاف ہے یا کالا ہے؟ ہاں سفید پانی کپڑے اس میں ڈالیے. اور اس کا بھائی رنگ پانی کا تھوڑا رنگ مدھم پوچھ ہو رہا ہوں جائے گا. میں، پانی کا رنگ پوچھ رہا ہوں. چلیں یہ سفید کپڑا بھی، یہ یہ سفید ہے بھائی، دیکھ لو دیکھ لیتے ہم کیا اس کہہ کا رہے جو ہیں. ڈبو دوں، سفیدی ہے اس کو دب جائے گی. ڈبو دیا میں نے. چلیں جی، یہ کالا بن گیا جی، دیکھو جی، دیکھو یہ کالا بن گیا، یہ دیکھو یہ کالا، یہ ڈبو دی نکال دی، کالا ہو گیا. جو سوکھا کپڑا ہے اس کی اب کیا سفیدی دیکھیے، جو گیلا ہے اس کی دیکھیے. یہ دیکھو یہ کالا ہے، یہ کالا کون سا کپڑا پہ چڑھ گیا؟ دونوں سفید ہیں، دونوں سفید ہیں جی، دونوں جس کا سفید. دیکھو یہ اب مغلوب آپ جو ہے نا دب گیا. چھوڑ شیخ صاحب، آپ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا. احمد رضا خان بریلوی کی حکمت دیکھیں بھائی، اس نے فتویٰ دے پانی کالا ہے جی. میں نے کہا نا، میں نے اس کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ مجھے تو اتنا کوئی خاص آدمی نہیں لگا. ابن تیمیہ اس سے بہت بڑا فاضل ہے، اس کا اگر قیاس کرے ابن تیمیہ کا وہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے جو لگا نا، ہلو، فخر رازی کے مقابلے میں احمد رضا خان کچھ بھی نہیں ہے، اسکول کا بچہ ہے. اس سے فخر رازی محمود ابن عمر امام رازی راضی، کے امام راضی کے ساتھ عمر رازی کے امام راضی، اسکول کا امام بچہ راضی اس کے کتابیں دیکھیں، اس کے کتابوں کو مقبولیت ملی ہے. مجھے جو اندازہ ہے نا کہ اس زمانے میں ہندوستان میں یہ اس کی وفات میرے خیال میں سن 1910 ہے نا، 1910 کے لگ بھگ، ہاں 1923 ہے، 1923. چلیں اس کا زمانہ جو ہے نا، جو اس کو شہرت ملی ہے 1890 کے بعد ملی، 1890 1900 اس زمانے میں زندگی کے آخر 30-40 سال میں اس کو شہرت ملی. وہ زمانہ مجھے لگتا ہے نا کہ ہندوستان کے علماء بڑے کمزور تھے مختلف علوم میں. وہ اندھوں کے شہر میں جس کا ایک آنکھ ہو وہ بادشاہ بن جاتا ہے نا، اس طرح اس کو شہرت ملی ہے. وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. ہندوستان میں جتنے بھی وہ ایک محدث تھے، وہ ایک محدث ہیں، مفسر ہیں، وہ ایک فقیہ ہیں. آپ کے اندر فقاہت ہے، آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، مگر فقیہ ہونا ایک ماہر مفتی کے انڈر میں رہ کر ہی آپ. میں نے سب اس کے دیکھے. ایک ابھی اس نے جو کہہ دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے، بلا وجہ ہمارے گلاس آپ نے خراب کر دیا بھائی، اور رومال بھی خراب کر دیا. آپ کو ہم پانی کا رنگ کالا کی حدیث پتہ چلا اس کو حدیث بھی نہیں آتی نا. حدیث اسودین کا پتہ بھی نہیں ہے. اسودین سے مراد کشمش اور کھجور ہے، نہ کہ کھجور اور پانی. صحیح ہے نا. اب جو ہے نا، آپ نے شیعہ بننا ہے بچوں کو چپکے سے، آپ کو میں ہاں کلمہ پڑھا دوں تو تاکہ تم جنتی بن جاؤ انشاءاللہ. صحیح ہے. نہیں الحمدللہ ہم خود جنتی ہیں پہلے سے ہی. کہاں سے جنتی؟ ایمان پہ خاتمہ ہو، یہی جو مسلک پر ہمیں وہ آپ نے وہ مناظرہ دیکھا نا کہ اوپر سے والا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے ساتھ دیکھا نا، آپ نے ان کا ایک جواب بھی دیا نہیں ایمانداری سے. اور پیتے کیا؟ وہ بھائی جواب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو رشتہ نہ دو، نا رشتہ نہ دو ایسے لوگوں کو. نہ دو کس کو نہ دو؟ جو پیتا ہے، جو پیتا ہے اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ شیخ صاحب مجھے بتاؤ، جو پیتا ہے مست ہو جاتا ہے اس کو رشتہ دیں گے آپ؟ رشتہ نہیں، اس بات نہیں. ہمارا مطلب یہ، وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ان کو، نہ شرابی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. میرا آپ سے عرض یہ ہے، وہ نہیں تھے فرض کریں آپ کسی شخص کو جو شرابی ہے اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ ہم کیوں دیں گے؟ اس کو دینا بسم اللہ. گناہ ہے. کوئی شخص جس کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے، بزرگوں کو مارتا ہے، اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ اخلاقی نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں، ویسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، وہ پھر بھی مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، جنگوں سے بھاگتا ہے. نہیں، وہ اپنی بہن اور اپنی باندھوئی کے جو مارے تھے تو ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے بعد سارا معاملہ ختم. نہیں، وہ خلاف عائشہ کے گھر پہ چھاپا مارا، میں نے دکھایا آپ کو، اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا. عورتوں کو مارا ہے، جو وہ جزا کس جرم میں کہ یہ ابو بکر پہ کیوں رو رہے. چلیں آپ دیکھیں، آپ شاید رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، ہم لوگ نہیں دیں گے. اہل بیت علیہ السلام ایسے آدمی کو رشتہ نہیں دیں گے. وہ جہاں تک اس کے پینے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے آپ کو ایسے ہی حدیث سے دکھا دی نا. اگر آپ لوگ چاہیں، دیکھیں میرا چیلنج ہے،
ہندوستان کے محترم علماء کو کہ کیا جناب عمر بن الخطاب مسکر پیتے تھے؟ یعنی مسکر کس کو بولتے ہیں؟ ایسا ڈرنک جو آپ کو مست کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، وسکی ہے جو مثلا، سونف یہ کا بنا ہوتا ہے، جو کشمش کا نہیں، سونف کا بنا ہوتا ہے. جو ہمارا پاس معیار یہ ہے کل مسکرن خمر، جو ڈرنک ہوتا ہے نا، پینے والی چیز، اگر وہ آپ کو مست کر دیتی ہے، یہ خمر ہے بھائی. نام کوئی چیز بھی رکھ دیں، کسی چیز سے بھی بنا دیں، گندم سے بنا دیں بھائی، وہ جو سے بنا دیں، کھجور سے بنا دیں، انگور، ایپل سے، کسی سے بنا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ خمر ہے. جو سے ہاں اور وہ نشہ نہیں کرتا ہے. ہاں، ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ آپ کے خلیفہ صاحب پیتے تھے، وہ جو نشہ دلاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، ہم بس ثابت کیجیے، ہم سنیں آپ کا مناظرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہتا ہے پیتے تھے، پیتے تھے آپ نا، سنیں، مگر آپ نے پیتے، مطلب وہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ پیتے تھے. وہ سونف کا بنتا ہے. کس کا بنتا ہے؟ جو وہ ہم پیتے، وہ سونف ہوتی ہے نا، سونف؟ سونف اور یہ. سونف؟ ہاں سونف کا نہیں بنتا. سونف وہ خوشبو والی سونف نہیں، وہ جو کھایا جاتا ہے. نہیں، سونف کا نہیں بنتا تھا. وہ لوگ کھجور کے بناتے تھے، سونف کا نہیں بنا. عرب لوگ کھجور کا، مدینے میں جو بنتا تھا نا زیادہ تر ڈرنک، وہ کھجور کا بنتا تھا، کھجور کا پیتے تھے، کھجور کا کشمش کا بنتا تھا. کھجور کا بنتے تھے، وہ فرمنٹ ہوتا تھا، وہ باقاعدہ. آپ نے ایک بھی حدیث نہیں ثابت کی کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا یہی تو حدیث ہے نا بھائی، ہوا ہے. یہی تو سب سے زیادہ یہی دلیل. دیکھیں میں نے بتایا نا، امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت کے پابند تھے، ٹھیک ہے نا، شریعت، وہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ حلال حرام کے پابند تھے، اپنی بیٹی کی بلائی چاہتے تھے. وہ تو ہر باپ چاہتا ہے بھائی، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو بہترین رشتہ ملے اور میری بیٹی کو بہترین رشتہ ملے، دیندار، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی آ جائے جس کا اخلاق نہیں ہے، دین نہیں، اس کو رشتہ نہ دو. میں نے آپ کی کتب سے ثابت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرابی آ جائے رشتہ نہ دو. اور میں نے ثابت کیا کہ آپ کے خلیفے میں یہی دو باتیں نا، کہ اخلاق نہیں تھا، دیانت نہیں تھا، شراب بھی پیتے تھے. وہ حدیث کیا ہوگی؟ پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ او بھائی شیخ صاحب مجھے بتاؤ یار، شیخ صاحب مجھے بتاؤ، مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب کٹ گئے جی، رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب، آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے، کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا، بت پرست ہے بھائی، بت پرست ہے، بت پرست ہے، بت پرست ہے بھائی، کہا جا سکتا ہے. ہاں، جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں، آج تک آپ نے دیکھا ہے سابقہ ہندو، سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ان کے ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک معیار نہیں ہے نا. ہے، ٹھیک ہے بھائی، نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتا جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے، بت خانہ جاتے ہیں روزانہ، ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل نہیں، ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا، اس میں سے 1-2 کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو، سابق مثلا بت پرست کو، اس کو کیا ملا؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا. آپ دکھائیں نا، صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. چاہے اس کو نبوت نہیں، مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ختم کیا اور ان کو اللہ کا اور ولی پھر بنایا. دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے، اخلاق نہیں ہے اس شخص کا، ٹھیک ہے نا.
آج تک اللہ نے کسی فظ غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فظ غلیظ تھا، بد اخلاق کو نبوت دیا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں آئے آئے۔ آپ لوگ او بھائی وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فظ غلیظ نہیں ہے، صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا۔ حضرت صحابہ کی بات ہماری، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جس میں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے۔ یہ سب کفر ہے، واللہ کی قسم یہ کفر ہے۔ ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر، عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا۔ اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے، بالکل بالکل یہ سب کفر ہے۔ دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا، موافقات عمر، اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے۔ عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں، مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے، میں یہ دیکھو، میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں۔ ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیں موافقات، اس کے موافقات میں کیا ہے۔ اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، میری تائید کی۔ یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی۔ یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے۔ اچھا کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں، فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس۔ لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے۔ رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں، اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے۔ فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب، یہ دیکھو دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے، شابدار الصدیق ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے۔ عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے سر شوربہ وغیرہ بناتے تھے۔ فمر عمر صاحب بھی آئے، فدعاه فاکل، اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا، فاصابت يده اصبعي، تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی۔ فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين، اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ، اگر یہ شخص، رسول اللہ بھی نہیں بولا، لو اطاع فيكن، اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا، آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا، ما رات کو عین، آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں۔ دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو، وہ ان کی اپنی حدیث ہے، ما خلق اللہ تعالی اغیر منی، کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا۔ تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت، ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی۔ فنزل الحجاب، تو اس وقت حجاب نازل ہوئی۔ ایک منٹ، ایک اور حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4700 ہے 95۔ خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، حجاب آ گئی تھی تو سودا وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا، گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے، وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر۔ وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب، حجاب بھی واجب نہیں ہوئے، معاف کیجیے، حجاب بھی واجب نہیں ہوئی بلی نہیں، حجاب بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہونے کے بعد، بلے حجاب نازل ہونے کے بعد، معاف کیجیے، حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے، وہ سودا نکل گئی کسی کام سے، وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے۔ وکانت امرأۃ جسیمہ، اور وہ ایک
چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی ان کو جانتی تھی پہچان جاتی ہے وہی یہ سودا ہے, ان کے چلنے کے انداز سے, ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین, کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی, ہم سے پوچھتا نہیں, تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے, اس کی بیٹی تو نہیں نا, کسی اور کی بیوی ہے, کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ خطاب کرے؟ کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ ہے بھائی آپ مطلب دیکھو بھائی, نہیں شیخ صاحب اجازت, اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے, فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے, سب لوگ دیکھ, تو آپ کو اب برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے, سب کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ شریعت کو اپنایا ہے. کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی, یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی, یہ نبی کی توہین ہے, ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتا ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے, کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا, عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں بالکل. یہ عائشہ اور عمر, یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے, عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے, نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا, جنگوں سے بھاگ جائے. انہوں نے فضائل جو بنا دیا نا, ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57, اجازت ہے, عائشہ کی وفات سنہ 57, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں, اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے, تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا, عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی, فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا, تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے. یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں, ان کے شخصیت کے خلاف ہیں. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, عمر ان کو سکھا رہے ہیں. اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے بھائی, آپ کے موجودگی میں, آپ گھر میں موجود ہونا, آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا نہیں ہو جاتا. اور اب یہی رائے دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا, کیا فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. مشورہ نہیں کیا, خبر دیا ہے, خبر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مشورہ نہیں کیا, اللہ نے مشورہ کیا. دیکھو یار یہ حالت ہے ان کی, اللہ نے مشورہ کیا. اللہ نے مشورہ کیا. آپ اجازت ہے جی, آدم خلق کروں, اچھی بات ہے, چلیں بنا لیتا ہوں, آدم بنا لو, ہے جی, اللہ نے مشورہ کیا. وہ فرشتوں نے کیا کہا, اے اللہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے, کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ وہ خود خواہش مند ہے نا خلیفہ بننے کی. خلافت بڑی مقام ہے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے, وہ خواہش مند ہے کہ ہمیں بنایا جائے, انہیں آدم کو نہ بنایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہے, دیکھو شیخ صاحب, آپ نے سوال کو دیکھو کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کوئی شخص کسی کے گھر جائے, ٹھیک ہے نا, اس کی بیوی کے حجاب پہ اعتراض کرے, یہ شوہر کے لیے مرنے کا مقام ہے, شوہر کی بے عزتی ہے. اور پھر کہہ دے ہاں یہ میرا مشورہ نہیں مانتا, اگر یہ مانتا تو بھئی آپ کو کوئی بغیر حجاب کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لازمی بات ہے کہ یہ مرد سے زیادہ بغیرت ہے. اس مرد کی غیرت نہیں, اس کی غیرت. اور یہ کس کے متعلق کہا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ روایتیں جو ہیں, عمر کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے موافقت کی, اللہ نے میری تائید میں آیت نازل کی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے تھے, زیادہ غیرت مند تھے. اصل واقعہ کیا ہے نزول حجاب کا؟ دیکھو اصل واقعہ یہ سب جھوٹ تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا. ہاں, اصل واقعہ ادب مفرد میں بخاری میں جو روایت کی صحیح سند کے ساتھ, یہ زینب ابن بنت جحش کا واقعہ ہے, وہ کافی طویل ہے, اس میں عمر کا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا.
کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجاب نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ عمر کے نسائے کا کچھ ہے نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے نازل کیا یہ غلط ہے۔ اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ منافق کا سردار، تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے، مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی ہے۔ اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اتنی کتاب قمیص پکڑ کے کھینچا ہے نا، قمیص پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور بھائی جو نبی دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے، اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا، رسول اللہ یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی عمر آپ سن لو، اس وقت بھی نہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی شیعہ حدیث میں، جو آپ سن لو شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا۔ اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا۔ اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیص کھینچی ہے، کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیص کھینچی اس نے، قمیص یا لباس جو بھی تھا، روکا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، اور آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی۔ ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا۔ دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین اور نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے۔ نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کس، دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، دیکھو بخاری چاپدار ہے تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان، رسول تھے، ہاں وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے، جب عبداللہ ابن ابی کا، یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں،
گئے نماز پڑھانے کے لیے. جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیصلی علیہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وثبت الیہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے, وثبت الیہ, میں ان پر اچھل پڑا, میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب, میں ان کی طرف اچھل پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ, تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا, آپ نے اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی. وہ صحابی رو کے آیا تھا وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو سن لو, ہمارا باپ منافق ہے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. وقال اخر عنی یا عمر, پیچھے ہٹو عمر, مجھ سے پیچھے ہٹو, مجھے نماز پڑھانے دو. فلما اکثرت الیہ, تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا, پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا, مجبور ہو گئے رسول, انی خیرت فاخترت, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھاؤں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. اچھا اب سن لو, دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, فقام عمر بن عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیچھے سے گئے اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, یہ تو حرام ہے, آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے, اور جو کہہ دیں کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافقوں کا سردار ہے. پیغمبر کو نہیں پتا, تو اللہ نے قرآن, آپ اس کی آیت جہاد جا کر دیکھیں, بھائی پیغمبر کو نہیں پتا, آپ مجھے بتا, نہیں پتا تھا اس میں, نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا, بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے, مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ, ابھی سن لیں, یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا, دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے, حلال حرام وہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں, اللہ نے منع کیا, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا, تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی ہی نہیں ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے, تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں, اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ, اس کی عقیدہ یہ ہو, اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں, مجھ پر ان کا روکنا ضروری, ان کو ہدایت دینا ضروری, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہدایت دینی, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے, اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے. پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے, آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا, ٹھیک ہے نا, سوائے جبرائیل, وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار, تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے, تو یہ عمر ان سے زیادہ آگے. ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نماز نہیں, اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے, یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ,
فرق ہے. اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ اور تو اس پہ اس کو نماز پڑھائے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں اس کے بعد؟ نہیں اتاری نا، نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا. اللہ نے عمر کی تائید کیا نا. وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ سب حدیث جھوٹیاں. یہ اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن خطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی. عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی، توہین کی، اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے، اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے، پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری بھائی تھا وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، ہادی تھے، امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے کا مطلب تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار تو کسی کو حق تھا، کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی، کسی کو حق ہے کہ قمیص پکڑ کے کہنے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے، آپ کالر پکڑنے کے وہ قمیص پکڑنے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ نماز حرام ہے. اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے، آپ بولے، میں نہیں بولتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں، ان کو علم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. وہ جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ کہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا، وہ آیت آئی. عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں، اللہ کے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موافقت کی، ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے، اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر، تو اصل محادی ہے نا، اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں، حرام تو اس کے بعد ہوا ہے، آیت اترنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ، دیکھو بھائی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟
نہیں جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو کہنے کے حرام ہے، وہ بولے شیخ کہ یا صاحب رسول اللہ ابھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے ہیں، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں، ابھی وہاں پہ حلال و حرام قیاس کا بھی کیا ہے وہاں پہ مسئلہ نہیں آیا، بھائی صاحب؟ نہیں نہیں حرام آپ ہو گیا تو دیکھو آپ بتائیے وہاں پر دیکھیں منافق کی نماز پڑھانا آپ حرام ہو فرض چکا؟ نبی کو چھوڑتے ہیں، نبی چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہیں بھائی کوئی ماشاء کام اللہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ عالم دین ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے، سب کے سامنے کہتا ہے، یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے، پیچھے ہٹو، یہ کپڑے کھینچتا ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے صحیح، اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہے اور پیچھے آپ کو کرتا وہ سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا، آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو خیانت کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، یعنی کہ پھر تو آپ کی وہ توہین ہے کہ بولا نہیں کہ بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا آپ بدے کا آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی نماز غلط ہے، کیا کہ واقعا آپ کی نماز غلط بھی ہے، ہاں آپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک عالم دین کا ہونے کے ناطے بے احترامی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحیح ہے، وہ نماز منافق پہ کافر پہ بھی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، بھائی شریعت ان کی ہے، وہ معصوم ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے. سن لے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں صحیح ہے، کوئی شخص ان سے کہتا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی. یہ بتائیے کہ اس سمے حرام ہوا تھا پڑھنا، آپ خالی اتنا بتا دیجیے. نہیں حرام تھا، عبداللہ نہیں بن ابی حرام کی تھا. جماعت تو کیسے آپ کہہ دیے کہ وہ حرام کرنے جا رہے تھے جب حرام اور تھا ہی بھائی نہیں میں تو وہ نہیں کیسے کہا، ہوگا خلیفہ حرام؟ آپ کا کہہ رہا ہے بھائی صاحب، شیخ صاحب دیکھ ایک دفعہ پھر کہتا وہ ہوں، ایک روٹی دفعہ سن ہے لو بھائی، ایک دفعہ پھر یہ دیکھو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا نماز پڑھا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہے جنازے کی. فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے، فقال اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان یصلی علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا اس پہ نماز پڑھانا. ایک شخص نماز دیکھو سب کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا تو کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو ارے اس سمے حرام نہیں تو دیکھو جس حرام. شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ کافر اور منافق ہے، اس سمے یہ بولا منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنا حرام نہیں تھا. یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو. مجھے بتاؤ یہ کب ہوا؟ یہ ابی کے منافقوں کی نماز عبداللہ ابن دوران ابی کے جنازے پہ ہوا نا، یہ اللہ نے تجھے منع کیا، یعنی حرام ہے یہ نماز. یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے منع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے سمجھا دو. نہیں سنا ابھی نے کیا ابھی کہا کہ نبی نے کہا کہ یا ابھی عمر ہمارے زمانے میں، یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یا پیغمبر اللہ نے اس سے منع کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے؟ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، وہ ان کو چھٹی ہے، الزام ان کو تراشی چھٹی ہے. صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، اے ہائے عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کھلی چھٹی ہے، آپ کے خلیفہ کو تو کھلی چھٹی ہے نا. خلیفہ ہمارے کہے کہ وہ جنگ نہیں کیے، جنگ بدر میں جو کفار کے کنویں میں پھینکا گیا، کوار کے تو کون پھینکا تو لاشوں کو اس نے کوفے میں وہ مارنے کے بعد. چلیں بھائی شیخ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیخ صاحب عمر لیٹ ہو گیا، اب آپ سو جاؤ شیخ صاحب، اب سو جاؤ، ٹھیک ہے نا. دیکھو اب دنیا میں سب کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، آخرت میں کیا کرو گے، قبر میں کیا کرو گے؟
अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमारा साहब खात्मा पूछो। इस मसलक पर हुआ, जरूर हम क्या जन्नत में जाएंगे। दुनिया में जवाब नहीं दे सकते कि तुमने ऐसे इमाम की पैरवी किया है जो ड्रिंक करता था, ठीक है ना? ऐसे ऐसा है इमाम अल्लाह को की अजब अहले बैत उसके- ताहरीन अलैहिस्सलाम पे हक समझते हो, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसे इहानत किया, ठीक है ना? तो आखिरत में क्या करोगे शेख साहब? इसी मसलक पे मरे तो अगर से जवाब क्या दोगे कब्र में? जवाब क्या दोगे आखिरत में? आखिरत है भी कि नहीं कि झूठ है? मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की अताअत करना। बस इसी के पे चले जाओ ना। अभी कह दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां जी का हराम नमाज पढ़ाई है, कह दो ना, तुम भी उसी की सुन्नत पे चलो, उमर के सुन्नत पे चलो, देखते हैं कि कौन आपको मुसलमान आज बनाता है। अल्लाह चलें शेख साहब। नबी करीम रऊफ सल्लल्लाहु साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, लेट हो गया, ठीक है ना भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, और ले अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू साहब। आपकी ताकत मैं खादिम आप सबका